अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, लगभग एक महीने बाद अडयाला जेल में असीर इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ अपनी बहन से मुलाकात को हुकूमत और PTI में डेडलॉक के खात्मे से ताबीर किया जा रहा था। मुलाकात के बाद इमरान खान की हमशीरा नौरीन खान की जानिब से कहा गया कि इमरान खान शदीद गुस्से में थे और फिर थोड़ी देर बाद ही बानी PTI के नहायत सख्त अल्फाज में किए गए ट्वीट ने भी बता दिया कि वो गुस्से में नहीं, नहायत गुस्से में हैं। नाज़रीन, 606 अल्फाज और 78 लाइनों के इस ट्वीट में बानी PTI के 265 अल्फाज अपनी कैद और तकालीफ के हवाले से थे। दीगर में उन्होंने सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर खेलने, कौम को मज़ाहमत के लिए उठ खड़ा होने, KP मिलिट्री ऑपरेशंस और अफगान मुहाजिरीन की वापसी की मुखालिफत की, जबकि एक दिफाई यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में शरीक पार्टी रहनुमाओं के शुरका को उन्होंने मीर जाफर भी करार दे डाला। इस सख्त ट्वीट के बाद ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि डेडलॉक तो अपनी जगह पर है, ऐसा है तो क्या इस बार PTI सड़कों पर दिखाई देगी? और फिर ये कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुतासर होने वाली सरमायाकारी की कोशिशों का जिम्मेदार कौन होगा और कौन है कि क्या हुकूमत इस डेडलॉक के मलबे से मईशत को बचाकर आगे बढ़ा सके? इन सारे सवालात के साथ प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। मुझे ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज़ में ज़ेर मुमलिकत खेलदास कोहस्तानी साहब ने। कोहस्तानी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त निकाले। कोहस्तानी साहब, आप किस तरह से देखते हैं ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की ट्वीट पर हम पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि शदीद उनके ऊपर जहनी तशद्दुद किया गया है, टॉर्चर किया गया है जहनी तौर पर। आपको लगता है कि ये डिप्रेशन की वजह हो सकती है, ये जो उनकी ट्वीट है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल उनका ज़हनी इलाज होना चाहिए। ये जो गुफ्तगू उन्होंने की है, एक नफ्सियाती मरीज़ कर सकता है, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। पहले एक अंडरस्टैंडिंग करके मुलाकात की जो की है, मैं समझता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए, हमें एतराज़ नहीं है। अगर इस किस्म की गुफ्तगू होगी, ये ना कानून इजाज़त देता है, ना ये कोई एक मुजरम जो जेल में सज़ा याफ्ता मुजरम है वो बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करे और उसको जो मुलाकात, पहले ये कहते हैं कि फैमिली को मिलना चाहिए, फैमिली का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, तो ये क्या है? कल जो फैमिली के नाम पे मुलाकात मांगी गई और मुलाकात हुई, उसकी बहन ने जो आके बाहर फरमाया और रात जो एक्स पे पोस्ट लगी, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसे शख्स से मिलने के पाबंदी होनी चाहिए। ये कोई आज़ाद शहरी भी इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकता जिस तरह ये जेल में बैठे मुजरम ने की है और अपने इदारों पे। और अब ये सोचना चाहिए जो इनके साथ खड़े हैं, कल एहतजाज में भी वो मौजूद थे, जो मीर जाफ़र, मीर सादिक, उसमें मस्ती खेल साहब भी थे, उसमें ये सेनेटर जो है इनकी वो भी मौजूद थी, तो ये निशाल यूसुफ़ज़ई और बाकी जो, तो मैं समझता हूँ जो बड़ा मीर जाफ़र और मीर सादिक ये खुद है जिसने मुल्क ने इसको इतनी इज्जत दी, मुल्क ने इसके सर पे बिठाया, मुल्क का ये वज़ीर आज़म बना, और ये इस किस्म की गुफ्तगू अपनी अना के लिए, अपनी सियासत के लिए, ये इस तरह की गुफ्तगू करना कोई नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता। इसका बिल्कुल इलाज होना चाहिए। तो ज़ाती मुआलिज को मिलने देना, फिर आप लोग ज़ाती मुआलिज को भी नहीं मिलने देते, इतना अरसा उनकी फैमिली को उनसे मुलाकातें नहीं करने दे रहे, तो वो तो खुद उनकी बहन आके कह रही है कि वो शदीद डिप्रेशन में है, आप लोग ज़हनी टॉर्चर करते हैं पहले बकौल उनके, और फिर अभी आप प्रोग्राम में बैठ के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी ज़हनी हालत सही नहीं है, तो जिम्मेदार आप पर नहीं आती जिम्मेदारी? मैं ये समझ, देखें, कोई भी किसी भी कैदी को अगर कोई मर्ज़ लायक है, बीमारी है, जेनी मैनुअल के तहत उनको इलाज होना चाहिए, सहूलत सेहत की उनको मुहैया होती है। और अगर फिजिशियन ने उसको देख लिया है और उसके ब्लड प्रेशर को चेक किया जा रहा है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ कि इनका ये इलाज होना चाहिए। बिल्कुल ही इस तरह की गुफ्तगू यही शख्स का। अच्छा, और इलाज में ये भी शामिल है कि जो मुलाकात करवाई गई है, ये मुलाकातें बंद कर दी जाएं, क्योंकि राना सनाउल्लाह हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, दीगर जो लोग हैं आपकी पार्टी के, वो ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि ये मुलाकात तो हमने करा दी है, लेकिन अगर इस पर किसी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया तो फिर ये मुलाकातों का सिलसिला बंद हो सकता है। आप खुद अभी इस ट्वीट पर तनकीद फरमा रहे हैं, तो फिर और किस तरह की सियासत का आप वेट कर रहे हैं? वो तो उन्होंने कर लिया जो करना था, तो आप लोगों का ये जो रद्द अमल, ये जो है कोहस्तानी साहब, I'm really sorry, बट थोड़ा दबा सा नहीं है? नहीं, हमारी पोजीशन वाजे है। देखें, पहले ये एक प्रोपेगेंडा किया गया और हमारी दुश्मन मुल्क की मीडिया, जो मोदी की गोदी मीडिया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है, उसको जो इस हालत में रखा गया है, और उसकी बहनें जाके उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनी, उन्होंने जाके वहाँ पे इंटरव्यू दिया, और कल उनकी बहन ने खुद कहा कि वो सेहतयाब है। हम तो कहते हैं अल्लाह करे सेहतयाब हो,
کوئی بھی مرض اس کو نہ ہو, اگر ذہنی مرض میں مبتلا ہے اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. اگر کوئی بیماری, ہم کسی کی بیماری پہ مذاق نہیں اڑانا چاہتے, مگر جو میں یہ کہہ رہا ہوں جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے وہ کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں قانون اجازت نہیں دیتا, اور یہ حکومت اس طرح کے شخص سے جو مجرم ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرے, اس سے ملنے کی اجازت نہیں دے گی. یہ میں سمجھتا ہوں ہم انشور کریں گے ایسے شخص سے نہ ملا جائے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, جب یہ کہتا ہے جھوٹا کتنا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, یہ فوجی جوان بھی میرے, یہ ادارے بھی میرے. بھائی کل اگر آپ کے اراکین قومی اسمبلی اگر اس ورکشاپ کا حصہ بنے, کیا جرم کیا ہے, وہ میر جعفر میر صادق کیسے بن گیا؟ تو مثلا میں ان کی پارٹی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ شخص جس کے لیے آپ سارا دن جو کھڑے ہوتے ہیں, اسمبلی ہو, جلسے ہو, جلوس ہو, الیکشن ہو, تمام مشکلات میں بھی کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں, مگر وہ شخص تو آپ کو ایک منٹ میں ڈسون کے اس کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں شامون قریشی صاحب ان کے ساتھ جیل میں گیا ہے, وہ جیل میں موجود ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ, چودھری صاحب جو ہیں, باقی دوست لاہور جو ان کے ساتھی ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے, کل وہ بھی جب باہر آئیں گے میر جعفر اور میر صادق ہو جائیں گے. تو کس شخص کے ساتھ آپ کھڑے ہیں؟ یہ تو پارٹی کے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو پہلے چھوڑ گئے ہیں, وہ بھی میر جعفر میر صادق ہے. فواد چودھری صاحب جیسے سیاسی ورکر, اسد عمر صاحب, عمران اسماعیل صاحب, اتنے کافی لوگ ان کے سارے چلے گئے. پھر وہ بھی مطلب اس کو اپنی ذات, اس کے اقتدار, اس کرسی کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اس کی اتنی انا ہے, اتنی وہ اس میں گرفتار ہو چکا ہے کہ اقتدار کے علاوہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. اچھا, آپ کے جواب کا جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ نے کہا کہ جی آپ اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب کوئی ملاقات نہ ہو پا رہی ہو. تو میرے پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے یعنی لوگوں تک آپ کا یہ میسج جا رہا ہے کہ آئندہ جو ٹیوزڈے آئے گا اس پر ان کا کوئی فیملی ممبر ان سے نہیں مل رہا ہوگا, آپ اس کو انشور کریں گے. اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرسڈے کو جو پارٹی کے لوگ تیار ہیں اپنے بانی سے ملنے کے لیے, ان کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی. تو پھر اس کے رزلٹ میں, اس کے رد عمل میں ہماری آج پنجوتا صاحب سے بات ہوئی ہے اس پروگرام میں, ظاہر ہے ہم وہ گفتگو جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ملاقات اب روکی جاتی ہے تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا, پھر ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے, احتجاج بھی کریں گے. انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ 26 نومبر کو بھی ان کا پلان تھا آنے کا اسلام آباد. دیکھیں بات یہ کہ دمادم مست کلندر کریں گے, دمادم مست کلندر وہ جاگے درگاہ کلندر شہباز پہ مار دیں اور اس کو راضی کریں, دعا لیں, یہ تو ٹھیک ہے. سیاسی دمادم مست کلندر نہیں ہوتا ہے. سیاست میں آپ دلیل سے, آپ قانون کے مطابق چلتے ہیں. قانون کے مطابق میں سمجھتا ہوں اس کی ملاقات پہ پابندی ہونی چاہیے. کس شخص کو یہ آزادی حاصل ہے جو کچھ یہ فرما رہے ہیں؟ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو یہ آزادی حاصل ہے. یہ جو گفتگو کر رہے, قانون اجازت نہیں دیتا. ایک مجرم اس قسم کی گفتگو کرے, ایک مجرم اپنے جو سزا یافتہ ہے, جو نااہل ہے, جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں, وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہے کہ آپ جو ہے اس طرح کریں, آپ اس طرح ڈٹ جائیں, مطلب ایک گمراہ کرنے کی کوشش کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو ہم کیسے آزادی دے سکتے ہیں؟ اچھا, آزادی دینے کی بات ہو رہی ہے تو ہماری ایک سینئر صحافی ساتھی ہیں بڑی محترم عاصمہ شرازی صاحبہ, انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں بھی, اپنے پروگرام میں بھی یہ تذکرہ کیا کہ کہیں نہ کہیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. اس میں صداقت ہے ان خبروں میں؟ دیکھیں, عاصمہ شیرازی صاحبہ ہو, افسار عالم صاحب ہو, آپ ہو, باقی صحافی ہیں, کوئی ہماری جماعت کا تو نہیں ہے نا. وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں, ویلاگ کرتے ہیں, یہ ان کا نقطہ نظر جو بھی ہے وہ ان کا, وہ خود ان کے اونرشپ لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر نہیں ہے, یہ نقطہ نظر, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں ہمارے قائد پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب فرما چکے ہیں, خود اس کا ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا جو اس نے, عمران خان نے سیاسی غلطیاں کی, جو چلتے ہوئے پاکستان کو نقصان دیا ہے, جو ہمارے خلاف سازشیں کی, اس کا اعتراف کرے. تو اب جو یہ صورتحال ہے جو یہ آج فرما رہے, اعتراف کریں یا معافی مانگیں؟ نہیں, معافی مطلب خدا کے معافی مانگنے کا یہ ہے کہ جب ریئلائز انسان کرتا ہے کہ ہاں یہ میں نے غلطیاں کی ہے, میں سازش کا حصہ تھا, یہ میں نے سازش نواز شریف صاحب کے خلاف, یہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا 28 مئی 2023 کو کہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں آج جب یہ اس کا ایکس پہ پوسٹ ہے, آج جو کچھ بانی پی ٹی آئی جس راستے پہ کھڑا ہے وہ سیاسی راستے پہ نہیں ہے.
اس کو تو آپ کچھ کر رہے ہیں انہیں سیاسی راستے پر لانے کے لیے؟ کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس وقت بڑے ہمیں منجھار میں دکھائی دے رہی ہے. SIFC کے نیشنل کوارڈینیٹر جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹیکس کا ہائی ریٹ جو ہے وہ کاروبار کو ہمارے دبوچ رہا ہے. IMF کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، یہ جو لیبر سروے پچھلے دنوں آیا ہے آپ کی اپنی حکومت کی طرف سے، وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سارے ایشوز تبھی حل ہو رہے ہوں گے جب آپ اپوزیشن کو ساتھ بٹھا لیں؟ کچھ ایفرٹ چلیں، اگر ادھر سے ہو رہی ہیں اپنے بانی کی رہائی کے لیے، تو کچھ ایفرٹس آپ بھی ڈالیں کہ ان کو کچھ ٹیبل ٹاک کے لیے راضی کریں. دیکھیں کل ہم نے ایک انیشیٹو لیا، اس کی بہن کو ملایا نا، اس کا نتیجہ ہم نے بھگت لیا ٹویٹ کی صورت میں، ٹویٹ کی صورت میں، اس کی گفتگو کی صورت میں. اس طرح سیاست نہیں ہوتی، یہ سیاسی راستہ بالکل نہیں ہے اور اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں قانون کو ہم جو بھی ٹریٹمنٹ کریں گے قانون کے تحت کریں گے، جو قانون کہتا ہے ہم وہ کریں گے. جو بات آپ کہہ رہی ہیں، میں اس وقت ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، ہم نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہی تھی آسمہ شیرازی، اس کی بیٹی نواز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم، وہ آئین اور قانون کے ساتھ ملک کو چلائیں گے اور نواز شریف صاحب کا پورا آشیرواد اس کو حاصل ہے. ہم عمران کے ذات کی دشمن نہیں ہیں، ہم اس کے سیاسی مخالف ہیں، مگر اس کے اس بیانیے کو ہم برداشت بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ بیانیاں تبدیل کر لیتے ہیں اور جس طرح سے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ چلیں اعتراف کر لیں اگر انہوں نے سازش کی ہے، اور چلیں بالفرض اگر وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تو جو پھر کورٹس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں وہ پھر ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ پہلے 9 مئی انہوں نے کیا، عمران خان کے کہنے پہ ہوا، عمران خان نے خود کروایا. ہم نے تب بھی کہا کہ اس کو 9 مئی ہو گیا ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے. ہم آج یہ بھی کہہ رہے ہیں جو یہ کچھ کر رہا ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف جو سازشیں کی اس کا اعتراف کر لے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ تمام کیسز سے بری ہو جائیں گے. تو پھر ان کو کیوں، کیا فائدہ ہوگا پھر؟ وہ کیوں اعتراف کریں، کیوں معافی مانگیں؟ نہیں دیکھیں نا، اگر وہ چیزیں جوں کی توں رہیں گی، وہ اگر آئسولیشن سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی جماعت کو بچانا چاہتے ہیں جو تباہ ہو چکی ہے، تتر بتر ہو چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے. کوہستانی صاحب، I'm really sorry، پھر تو یہ بدلے کی سیاست ہے اور آپ اس کا اعتراف کریں خود کہ پھر آپ ملاقاتیں بھی ہونے دیں گے اگر وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف سازشیں کی، پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے روٹین میں آ جائیں گی. ابھی روٹین میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ اعتراف نہیں کر رہے. نہیں، ابھی روٹین میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ سیاسی راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ زبان بول رہے ہیں. جو مجھے یہ بتائیں، جو دہشت گرد میرے افواج کے جوان کو، میرے پولیس کے جوان کو، میرے سویلین کو شہید کرے گا، اس پہ حملہ کرے گا، اور یہ شخص کہے گا کہ نہیں اس پہ آپریشن نہیں کرنا ہے، اس سے بات چیت کرنی ہے، تو وہ اگر ریاست کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا جواز ہے نا کوہستانی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے دور میں جب انہوں نے مذاکرات شروع کیے تھے، ہمارے اپنے سامنے وہ سارے اعداد و شمار ہیں، آپ کہیں گے تو آپ کے سامنے بھی رکھ دیں گے کہ اس وقت واقعتاً دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان میں کمی آئی تھی. ابھی 2 دہائیوں سے، تو گزشتہ تقریباً 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل رہے نا. تو جواز تو ہے ان کے پاس. نواز شریف صاحب نے ضرب عضب شروع کیا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا، کراچی ٹارگٹ آپریشن ہوا تھا، دہشت گردی کا جن جو ہے بوتل میں بند ہو گیا تھا. انہوں نے آ کے کے پی کے میں 12 سال سے ان کی حکومت ہے، کے پی کے آج دہشت گردی سے جل رہا ہے. جو دہشت گرد میرے اسسٹنٹ کمشنر کو شہید کرتا ہے، یہ کہتا ہے ان سے بات کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بات کرنے والے کے مشورہ دینے والے اور دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی راستے پہ آئے، ان کی حکومت ہے، ان کا وزیر اعلیٰ وہ ذمہ داری محسوس کرے، وہ اسلام آباد میں دھرنا آ کے نہ دے، وہ پشاور میں دیکھے، وہ اس شہداء کے پاس جائے، اس کو ریلیف دے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، امن کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اگر مینڈیٹ وہ تسلیم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ہے، تو 12 سال میں ان کو یہ کام کرنا تھا. اور دہشت گردی نواز شریف صاحب نے ختم کی تھی، دہشت گردی ہماری افواج نے قربانیاں دے کے ختم کی تھی، اور یہ جو دہشت گرد واپس آئے اس کا حامی بھی یہ ہمیشہ رہا ہے، اور اس کو صدر مملکت عارف علوی کے آرڈر کے تحت وہ دہشت گرد واپس آئے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چلیں امن و امان کی صورتحال کو لے کر بھی اگر یہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. آپ کا نقطہ نظر بالکل پہنچ گیا، آپ کا موقف ہو گیا کلیئر واضح. بس یہ بتا دیجیے گا چلتے چلتے کہ ایک بحث جو بہت زیادہ اسلام آباد میں نہیں پورے پاکستان میں، انفیکٹ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہمیں ڈسکس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن. سر اس میں کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ حذیفہ رحمان صاحب پچھلے دنوں ہمارے شو میں موجود تھے، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب ملک میں نہیں ہیں، وہ ملک میں آئیں گے تو وہ فوراً سے نوٹیفیکیشن کر دیں گے. حالانکہ وہ ای فائلنگ کے سسٹم کے تحت بہت سارے نوٹیفیکیشنز اور ایسی چیزیں کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، ان کا ویٹ ہو رہا تھا. پھر وہ آتے ہیں لاہور میں لینڈ کرتے ہیں، پھر وہ 2 اہم ملاقاتیں کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ
ابھی تک ڈیڈ لاک ہمیں کیوں ایک چیز کے اندر دکھائی دے رہا ہے, معاملات جیسے جام ہو گئے ہیں, رک گئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے جب ایکس پہ اپنی پوسٹ رکھی ہے, میں سمجھتا ہوں وہی ذمہ واری سے انہوں نے بات کی ہے, وہی اسی کا کام ہے, ڈیفینس منسٹری کا کام ہے. اس پہ کس چیز کا عوام ہے؟ یہ 27ویں ترمیم ہوئی ہے, یہ عہدہ بنایا گیا ہے, اس عہدہ یہ فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے, وہ اسی پہ براجمان ہوں گے. یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے, فیک نیوز چلانے والے, تو آپ ختم کر دیں فیک نیوز کو, آپ پروپیگنڈے کو ختم کر دیں نوٹیفیکیشن 27 سے ویٹ ہے سب کو, کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ طے تو نہیں نا آج ہو یا کل ہو. کیوں یہ طے نہیں ہے؟ 27 کو تھا کہ ہونا چاہیے تھا, 26 کی رات کو ہو جاتا, 27 کی صبح کو ہو جاتا. کیوں 27 کو تو ریٹائرمنٹ اور وہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد سے یہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ آج ہو, کل ہو, ہفتے کے بعد ہو, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور یہ حکومت رکا ہوا کیوں ہے؟ چلیں یہ بتا دیں. نہیں اس میں نہ کریں, ہم نہیں کہہ رہے آپ سے. نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یہ روٹین کا حصہ ہے, یہ آ جائے گا. جن لوگوں کو جب فیلڈ مارشل کی اپائنٹمنٹ سے لے کر آج تک وہ اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, جن کو یہ بات پسند نہیں ہے, وہ مایوسی ہوگی ان کو مایوسی ہوگی. اور حکومت اپنا جو بزنس ہے وہ اپنے طریقے سے کرتی ہے, حکومت اپنے جو فیصلے خود ہی کرتی ہے, وہ کسی سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا سے, سوشل میڈیا کے یوٹیوبر کے پروگرام کی جو من گھڑت کہانیوں سے نہیں ہوتے. حکومت اپنی فیصلوں سے, اپنے جب فیصلے ہوتے ہیں وہ قوم کے سامنے ہوتے ہیں, ثابت کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے نا, اس سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے فیصلے شاید کروانا چاہ رہی ہے حکومت, اس کی وجہ سے یہ ڈیلے آ رہا ہے. دیکھیں کوئی اس میں آپ اس کو کتنی بھی اس سے کوئی بھی اس میں سازشیں نکالنا چاہے, کوئی کہانی بنانا چاہے, بناتا رہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو طے چیز ہے, یہ 27ویں ترمیم ہم نے کی ہے, قانون سازی اس لیے کی ہے کہ یہ ہم نے جو موجودہ حالات ہے اس کے لیے اسپیشلی آئے بھی, وہاں پر موجود بھی تھے, لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب کی پوری آشیرواد ان فیصلوں میں, پورے جو بڑے فیصلے جب بھی ہوتے ہیں وہ نواز شریف کرتے ہیں. چلیں ہم دعا کریں گے پھر نوٹیفیکیشن کے لیے بھی جلد ان کی آشیرواد آ جائے, جس کے لیے ہم سب ویٹ کریں. بہرحال بہت شکریہ وفاقی وزیر مملکت خیلدارانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اور خیلدار صاحب نے جو گفتگو ہم سے کی ہے اس پر ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کا اس پر کیا موقف ہے. پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہوں گے. اس مختصر بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام میں اب ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے نوجوان رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان کے سخت ٹویٹ کے بعد دوبارہ پیدا ہوتا ڈیڈ لاک جو ہے اس میں پی ٹی آئی کی تیاری کیا ہے. فیصل واؤڈر تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اب دوبارہ ملاقاتوں پر پابندی لگے گی, جبکہ رانا ثناء اللہ بھی اسی حوالے سے متنبع کر چکے تھے. اور ایسا ہوتا ہے تو امن و امان اور پی ٹی آئی کے رد عمل سے لرزتی کانپتی جو معیشت ہے اس پر جو اثرات آئیں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا, یہ سوالات رکھتے ہیں. جی نعیم پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ پنجوتا صاحب پہلے تو جوائن کرنے کے لیے. پنجوتا صاحب, کل جب عظمیٰ خان صاحبہ کی ان کے بھائی سے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کہیں اگر کوئی ڈیڈ لاک تھا جو بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے تو اس کا کہیں نہ کہیں خاتمہ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اور اس ٹویٹ کے بعد ایسا لگا کہ نہیں, ڈیڈ لاک از اسٹل دیئر, ابھی بھی برقرار ہے. سر یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں جی کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے, تو حکومت کے پاس تو بیچاری کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ تو اندازے لگا کر بات کرتے ہیں جی کہ عمران خان سے ملاقات اس وجہ سے بند ہو گئی ہے کہ وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو لہٰذا ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ملاقات ان کا حق تھا, اور ہم نے جو پریشر بنایا پہلے دن, جو انہوں نے ان کو دھکے دیے, گھسیٹا, دوپٹے اتارے, اس دن کے بعد ایک مومنٹم بن گیا. لوگوں کے اندر غصہ, لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک تھا کہ ہم نے جانا ہے, اور ان کی بہنیں اکیلی نہیں ہیں, عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں, اور سی ایم جس رات پوری رات بیٹھے وہ بھی ایک مزید پریشر ڈیولپ ہوا, اور انٹرنیشنل سطح پر یہ بات جو ہے اجاگر ہوئی. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اس ملاقات کے دن کے اوپر تو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے
پارلیمنٹیرینز کی اور دیگر تنظیمی عہدیداران کی، جو کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ نے دیکھی ہوگی. اسی وجہ سے 11 تھانوں کی پولیس وہاں لگانی پڑی، دفعہ 144 لگانی پڑی، اور نظر آ گیا کہ عوام جو ہے وہ بہت غصے میں ہے اور وہ خیریت دریافت کرنا چاہتی ہے، اور ان کے لیڈر کو آئسولیشن کے اندر 1 مہینے سے ان کو رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا وہ جو پریشر بنا، وہ جو ساری صورتحال ہوئی پیدا، جس کی وجہ سے انہوں نے ملاقات کے لیے ایکسیس کروائی، جو کہ حالانکہ ان کا رائٹ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا. کوئی احسان نہیں تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی اسٹامپ دیا. بڑی باتیں کی گئیں کہ آپ اسٹامپ دے دیں کہ باہر آ کے بات نہیں کریں گے. نہ اسٹامپ ہم نے دیا، نہ ہم نے کوئی کمپرومائز کیا. جو عمران خان صاحب کا پیغام تھا وہ منوان ان کی بہن نے آ کر بتا دیا. تو وہ جو موقف ہے عمران خان صاحب کا وہ پہلے سے ہے. ٹھیک. ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو بار بار یہ کہا گیا کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیے. ہو سکتا ہے اس ملاقات کے اندر بھی کوئی میسج گیا ہو، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پر قائم ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ جو جمہوریت ہے، جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے، جو لوگوں کے ووٹ کی جو بے حرمتی کی گئی وہ معاملہ، جو پاکستان کے اندر جو عوام کے مسائل ہیں، جو پاکستان کی جو بقا کا معاملہ ہے، سلامتی کا معاملہ ہے، کسی ایک نقطے کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا پنجوتا صاحب، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ذکر کیا احتجاج کے حوالے سے، ریاکشن کے حوالے سے. طارق فضل چودھری ایک پروگرام کے اندر یہ بات کر رہے تھے کہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے نومبر کے شروع سے ہی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی تھی. ایک تو یہ بتا دیجیے گا، واقعی آپ کا ارادہ تھا؟ اگر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کو انسٹرکشنز آتے، تو آپ کا ارادہ تھا اسلام آباد پر چڑھائی کا؟ دوسرا یہ فرما دیجیے گا کہ کل کے ٹویٹ کے بعد اگر دوبارہ پابندی لگتی ہے ملاقاتوں پر، جیسے ابھی ہمارے ساتھ کوہستانی صاحب موجود تھے، کھیلداس صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ کوشش کریں گے، اس کو میک شور کریں گے کہ دوبارہ سے آپ لوگوں کی ملاقات نہ ہونے پائے، تو پھر لاہ عمل کیا ہوگا نعیم صاحب آپ کا؟ جی ریاکشن پہلے بھی آیا، ہم نے ثوابی بھی بند کر دیا تھا. لوگ جو ہیں وہ نکلے، لوگوں نے آواز بلند کی، لوگوں نے احتجاج کی شکل میں اڈیالہ جیل کا رخ کیا. اور جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف سیاسی بیانات دیتے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ملاقات کیوں بند ہوئی تھی اور کیسے کھل گئی. یہ صرف اپنا خود کو ریلیونٹ شو کرنے کے لیے کہ جی ہماری بڑی قدر ہے، ہم تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. جو بندہ خود فارم 47 کے اوپر بنایا گیا ہو، اس کی بات کے اندر کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اور جنہوں نے ان کو بنایا وہ ان کو گھاس نہیں ڈالتے، انہوں نے بس اسمبلی کے اندر ان کو ترمیموں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے ریبر سٹیمپ کی طرح. باقی ان کا کوئی کسی چیز کے اندر بیچاروں کا رول نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کا قصور نہیں ہے کسی معاملے کے اندر. ان کا برڈن تمام تر ان کے اوپر بھی آتا ہے، کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں. انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے ہیں، انہوں نے ڈیل کر کے تمام معاملات سیٹ کیے ہیں اور عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں ڈالا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، لوگوں کو شہید کیا ہے. سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور اسی کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں. تو سر جھوٹے مقدمات کی بات ہو رہی ہے تو کچھ یہ جو الزام جس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھنا چاہا کہ واقعی آپ 26 نومبر کو اسلام آباد آ سکتے تھے اگر آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی، یا یہ محض ایک الزام ہے؟ جی بالکل، ہم جو ہے اس حوالے سے بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے انہوں نے کروائی، بار بار کروائی. حالانکہ اس کے اندر 4 اکتوبر والی بھی کال تھی اور 26 نومبر والی بھی تھی. تو ان بیچاروں کو نہیں پتا، ان بیچاروں کی کوئی کریڈٹ، ان کا وزیر اعظم کہتا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو ان کی آپ باتوں میں نہ جائیے. اب کل خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، کیا آپ نے کوئی سنا ہے کہ عمران خان نے ڈی چوک کی کال دے دی ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ بیچارے مفروضوں کے اوپر چلتے ہیں، ان پہ ترس آتا ہے بیچاروں کے اوپر. اچھا کچھ ٹویٹ کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں تو ہمیں ایک ہی پیغام دکھائی دے رہا ہے، ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے پنجوتا صاحب، اور وہ ہے مزاحمت. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک برس سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی، آپ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے علاوہ کہیں گراؤنڈ پر کوئی مزاحمت کر نہیں سکے ہیں. آپ ثوابی یا کے پی میں ہونے والے جلسے کی بات کرتے ہیں تو اس نے تو کوئی ایسا ماحول نہیں بنایا جس سے حکومت کو کوئی ٹینشن ہو رہی ہو. آپ کرتے رہے جو کے پی کے اندر کر رہے ہیں. آپ نے اسلام آباد میں کیا کیا پچھلے 1 سال سے؟ ناتھنگ. پاکستان کے اندر جس طرح گولی چلائی گئی ہے، جس طرح ہمارے 14 کارکنان کو شہید کیا گیا، اوورال 50 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید کیے گئے، یہ کس معاشرے میں، کس ملک کے اندر جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ.
دوسری بات یہ ہے کہ کس ملک کے اندر یہ بھی جائز ہے کہ آپ پرامن احتجاج نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج نہیں کیا، نواز شریف صاحب جب ہٹایا گیا ان کو تو ان کا اپنا بیان آپ اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے کہا جی میرے پیچھے کوئی بندہ نہیں نکلا. عمران خان کے پیچھے کل بھی آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا جس تعداد کے اندر ریپرزینٹیٹیوز جو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ لیتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ آئے ہیں. اور اگر ہمارے پاس عوام نہیں ہے، ہمارے پاس کارکنان نہیں ہے، تو پھر ان سے کہیے کہ آپ دفعہ 144 کیوں لگاتے ہیں، پولیس کو کیوں بلاتے ہیں، گھروں میں چھاپے کیوں مرواتے ہیں. پھر آپ چلنے دیجیے، پھر عمران خان کی ویڈیو بھی چلنے دیجیے، تصویر بھی چلنے دیجیے، پیغام بھی چلنے دیجیے. ہر چیز کے معاملے کے اندر عمران خان کا خوف ان کے اوپر طاری ہے. صبح اٹھتے ہیں تب بھی خوف طاری ہے، خواب میں تب بھی خوف طاری ہے، سوتے ہوئے تب بھی خوف طاری ہے. تو ان سے عمران خان کا خوف تو جا ہی نہیں رہا. اسی لیے انہوں نے ترمیم کر کے استثنا بھی لی کہ ان کو کوئی پوچھ نہ سکے، جو مرضی ظلم کریں. تو عمران خان اس وقت جیت چکے ہیں، یہ ہار چکے ہیں، اور یہ ہار جو ہے نا یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اچھا، خوف کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک خوف، ایک دھمکی تو آپ لوگوں کو بھی دی جا رہی ہے نا. فیصل واوڈا صاحب نے آج پھر اس کو دہرایا ہے. کہا انہوں نے یہ کہ اگر آپ لوگ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے ہیں، پی ٹی آئی اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتی ہے اور اسی طرح جیل سے سیاسی مکالمہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، تو پھر کے پی میں گورنر راج لگ سکتا ہے. اور اگر گورنر راج لگتا ہے تو ان کے بقول کہ وہ لوگ پرفارم کر کے دکھائیں گے اور پرفارمنس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے کے پی کے اندر وہ بھی ختم کر دیں گے. دیکھیں انہوں نے پہلے بھی دھمکایا کہ عمران خان صاحب آپ کو ہم جو ہے وہ قتل کر دیں گے، آپ کے اوپر جو ہے وہ کیسز بنا دیں گے. تو ہمیں اگر کرسی کا لالچ ہوتا تو وفاق میں بھی حکومت رہتی اور دونوں صوبوں کے اندر بھی رہتی. عمران خان جو ہے نا وہ کرسیوں سے بہت آگے جا چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر حقیقی آزادی ہے، پاکستان کے اندر امیر اور غریب کے لیے قانون برابر ہو، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہے، پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، پاکستان میں انصاف ہو، مدینہ کی ریاست ہو. تو جو بندہ اس طرح سے اپنے قوم کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے سوچتا ہے تو وہ ان چیزوں سے، ان دھمکیوں سے مبرہ ہو جاتا ہے. یہ دھمکیاں تو پہلے بھی دی گئیں، تو کیا انہوں نے کمپرومائز کیا؟ 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر ہیں. دھمکیوں سے اگر کمپرومائز کرنا ہوتا تو آج تک اسٹامپ دے کر باہر چلے جاتے. اور یہ تمام لوگ جو بیچارے ایک کال کی مار ہیں، یہ تو لیٹے ہوتے ہیں. فیصل واڈا سپریم کورٹ کے سامنے بیچارہ سجدے کر رہا تھا جب توہین عدالت کی کارروائی ہوئی. تو ان کی اوقات کیا ہے بیچاروں کی؟ ناظرین، پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے. دھمکی کا ذکر ہو رہا ہے تو دھمکی تو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور وہ دے رہے ہیں نیشنل سیکورٹی ورک شاپ میں شرکت کی وجہ سے. پی ٹی آئی رہنما جو ہیں وہ درجنوں بار کہہ چکے ہیں. بیرسٹر گور کا تو اسمبلی کے اندر بیان بھی موجود ہے، نعیم صاحب، کہ فوج ہماری ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں، بطور ادارہ ہم فوج کا احترام کرتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان فوج ہی کے ایک ادارے کی سیکورٹی ورک شاپ میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے، ان کے اپنے لوگوں نے، ان کو میر جعفر قرار دیتے ہیں. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں آپ کے دور حکومت میں بھی تو ظاہر ہے کہ ورک شاپ ہوتی رہی ہے، پچھلے تقریباً 15 سال سے ہو رہی ہے. مشرف صاحب کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہوتی آ رہی ہے، آپ کے وزراء اس میں شریک ہوتے رہے ہیں. تو کیا اس پر کوئی واضح پالیسی نہیں تھی اب کی دفعہ کہ لوگوں نے جانا ہے نہیں جانا ہے؟ اور اگر واضح پالیسی تھی، واضح ہدایات تھیں، یا آپ کی اجازت سے وہ لوگ گئے، تو پھر تنقید کیوں ہو رہی ہے، تھریٹ کیوں کیا جا رہا ہے اب ان کو؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کے سامنے مثال رکھ دوں کہ ٹریفک پولیس ہو، پنجاب پولیس ہو، یا کے پی کے کی ہو، یا سندھ کی ہو، یا کوئی اور پولیس ہو، تو اداروں کو جو استعمال کرتے ہیں وہ اداروں کے حوالے سے نفرت جو ہے وہ پیدا خود کرواتے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ اداروں کی مداخلت کسی معاملے کے اندر ہونی چاہیے، سیاسی معاملات سے ان کو دور رہنا چاہیے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس نوبت تک کیوں لوگ لے کر آئے. عمران خان جیل کے اندر ہیں، جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر جو این ڈی یو کی آپ نے بات کی، اس کے بعد عمران خان نے تو نہیں کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات اٹھائی جائے، یہ موقف لیا جائے. وجہ کیا ہے؟ آج عمران خان کس وجہ سے جیل کے اندر ہیں، کن کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں، اور ان کا موقف کیا ہے؟ کیا پورے پاکستان کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. تو جو ان کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ پاکستان کا موقف ہے. تو اس لیے آج وہ جمہوریت کی خاطر جیل کے اندر ہیں، اور جن لوگوں کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں ان کے ساتھ تو پھر ظاہری بات ہے یہ بات تکلیف دہ ہوگی. عوام کو بھی، خان صاحب کو بھی پتہ لگے گا تو وہ ہوگی. خان صاحب نے بڑا واضح میسج جو ہے پارٹی کو بھجوایا ہوا ہے، اور وہ واضح میسج یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا رہنما، کوئی بھی ہمارا پولیٹیکل لیڈر، کوئی بھی ہمارا کسی طرح کا جو ہے پارٹی کا ہے بندہ، وہ کسی بھی محسن نقوی ہو یا دیگر جتنے یہ شہباز شریف اور کیک کاٹنے یا کسی کے ساتھ کسی سرمنی میں، شادیوں میں، ان کے ساتھ کوئی روابط ہے، کیونکہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر. تو ہم جو ہے وہ عوام کی رائے کے مطابق چلیں گے.
ٹھیک ہے، لیکن نعیم صاحب ظاہر ہے کہ یہ کوئی سیاسی ورکشاپ نہیں ہے، یہ تو ایک سیکیورٹی ورکشاپ ہے جو گزشتہ بہت سارے سالوں سے ہو رہی ہے. صرف آپ کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، تمام شعبہ ہے زندگی سے لوگ اس میں جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا نعیم صاحب کہ کے پی میں یہ جو امن و امان کا معاملہ ہے، ابھی کھیلداس صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ کے پی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ آپریشن یا مذاکرات کے معاملے پر ڈیڈ لاک ہے. اس پر آپ کی طرف سے ہم کوئی نرمی آتے دیکھیں گے تاکہ کچھ معاملات آگے بڑھ سکیں؟ کوئی رویہ آپ تبدیل کریں گے دہشت گردوں کو لے کر، دہشت گردی کو لے کر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نرمی ہمارے اوپر گولی چلائیں اور ہم کہیں جی آئیں آپ بیٹھ کے ہم لڈو کھاتے ہیں. موقف تو کلیئر ہوتا ہے نا. آپ ہماری لاشیں تک نہ دیں، ان کے جنازے تک ہمیں پڑھنے نہ دیں، ان کو جو ہے ان کے ورثاء کے ساتھ ان کو تھریٹ کریں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے ماریں اور ہم کہیں جی آئیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ پاکستان کے بچوں کا خون جو ہے وہ پانی تو نہیں ہے نا جی کہ ہم اس کو بھول جائیں گے یا ہم کہیں گے جی آئیے جی آگے بڑھیے. ایک نقطے کے اوپر خان صاحب نے 26 نومبر کے بعد بات کی کہ اگر ملکی معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو میں گو ہیڈ دیتا ہوں پارٹی رہنماؤں کو، لیکن اس کو بھی پھر مذاق سمجھا گیا. اس کے باوجود ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا گیا. تو لہٰذا یہ بات بالکل بے سود ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ساری چیزیں کریں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فلاح کے لیے آپ اکانومی بہتر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے بات کیجئے، ان سے پچھلی معافی بھی مانگی جو آپ نے کیا ہے. تو خان صاحب معاف کرنے والے آدمی ہیں، وہ معاف کر بھی سکتے ہیں. اچھا خان صاحب تو سہیل آفریدی کو فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی ہدایت دے رہے ہیں. اب کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچا جائے، کوئی مارچ کیا جائے یا دھرنے کی کوئی کال سمجھا جائے ان کے اس میسج کو جو انہوں نے سہیل صاحب کے لیے بولا اپنی ٹویٹ کے اندر؟ دیکھیں فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے 8 فروری کے حوالے سے کمیشن بنایا، جیسے انہوں نے الیکشن کے اندر دھاندلی اس کے اوپر کارروائی لینے کا نوٹس لیا، جیسے انہوں نے گورنرز کے حوالے سے وہاں اکھاڑ پھچاڑ کی، جس طرح وہاں معاملات دیکھے، کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس، جس طرح ایجوکیشن کو لے کر چل رہے ہیں، جس طرح ہیلتھ کو لے کر چل رہے ہیں، جس طرح وہاں انہوں نے مختلف بلز جو ہیں وہ پیش کیے، قراردادیں پیش کی، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ایفرٹ کی، جس طرح وہاں جو ہے 9 مئی کے اوپر کمیشن اور 26 نومبر کے اوپر کمیشن بنانے کا اعلان کیا، جس طرح وہ عمران خان صاحب کی ہدایات لے رہے ہیں اور کسی کے دباؤ میں نہیں آ رہے، کسی گورنر راج کی دھمکی کے اندر نہیں آ رہے. تو عمران خان نے کہا کہ بالکل دلیری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا، حکومتیں اہم نہیں ہیں، ہمیں پاکستان کے لوگ اہم ہیں، ہمیں خیبر پختونخوا کی عوام اہم ہے، پاکستان بھر کی عوام اہم ہے. تو لہٰذا عوام کا انٹرسٹ ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ہم نے کرسی کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ عوام کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں اور بہت سارے ناقدین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ صرف اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں اور ان کی فیملی کا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. تو جب فیملی کی بات ہوتی ہے، نورین خانم صاحبہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کی فیملی جو ہے وہ ہر منگل کو ملاقات کے لیے اڈیالہ کے باہر بیٹھے گی. یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بطور فیملی ممبر ان کا حق ہے، لیکن وہ کس حیثیت سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جمعرات کا دن جو ہوگا اس میں پارٹی کا اجلاس بھی ہوگا؟ کیا نورین خانم صاحبہ جو وہ پارٹی جوائن کر چکی ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی فیملی کا کوئی ممبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں بین کے علاوہ کسی کو ملنے نہیں دیتے، بین آ کے پیغام دے رہی ہیں، تو کیا انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے؟ جمعرات کو بالکل وہاں جائیں گے لوگ، بیٹھیں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کوشش کریں گے. ان کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں، ان کے بھائی اکیلے نہیں ہیں. اپنے بھائی کے لیے، ان کی آئسولیشن، ان کی رہائی کے لیے کوئی وہ بات کر رہی ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. کلثوم نواز نے باتیں نہیں کی تھیں، وہ تو جلسے کے بلکہ انہوں نے تو جو ہے وہ مارچ ہے اس کو لیڈ کیا تھا. تو اس میں کیا عذر ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نے کوئی ایم این اے بننا ہے، ایم پی اے بننا ہے. اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی خواہش کی ہوتی تو پھر اس وقت وہ بھی نیشنل اسمبلی کے اندر ہوتی یا چیئرمین پی ٹی آئی ہوتی. بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب. آپ بہت سارے معاملات جو اس ٹویٹ کے بعد سامنے آ رہے ہیں ان پر جواب دے رہے تھے اور جو الزامات لگ رہے ہیں، خاص طور پر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ آپ کا پلان تھا 26 نومبر کو دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف رخ کا، اس پر آپ نے ہم سے بات کی. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے